बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा लेक्चर सवालात व तदरीबात नंबर 4 यानी मश्की सवालात नंबर 4 के हवाला से है। याद रहे, इंसानी कावश के नाते जो मैं लेक्चर देता हूँ इसमें इंसानी कावश के नाते गलती का इम्कान मुमकिन है। अगर कहीं इतला पाए तो मुतनब्बह फरमा कर शुक्रिया का मौका दें। चलें जी, बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सवाल नंबर 1, फ़राइज़ की इस्तिलाह में हजब का माना क्या है? फ़राइज़ की इस्तिलाह में कोई वारस किसी वारस को हिस्सा लेने से रोक दे हजब कहलाता है। रोकने वाले को हाजिब और जिसको रोका जाए उसे महजूब कहा जाता है। सवाल नंबर 2, हजब का कसीरुल इस्तेमाल कायदा क्या है? तो इसका जवाब ये होगा, जब फुरू यानी औलाद या उसूल यानी बाप दादा में से कोई मुज़क्कर हो तो तमाम हवाशी से मुराद यहाँ पर हर किस्म के भाई बहन भतीजे, हर किस्म का चचा और हर किस्म के चचाजाद मुराद है। ये तमाम के तमाम हवाशी महजूब हो जाते हैं। कब? जब मैयत की फरू या फिर उसूल मुज़क्कर हो तो ये महरूम हो जाते हैं। सवाल नंबर 3, फरू के मुज़क्कर का कायदा बयान करें। तो इसका जवाब ये है, फरू का मुज़क्कर फरू में दूर के तमाम मुज़क्करों मुअन्नस रिश्तेदार, यानी अगर करीब का फरू जो मुज़क्कर है, करीब की मुज़क्कर औलाद जो मौजूद हो तो दूर की मुज़क्कर औलाद हर किस्म की, खा वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो और किसी किस्म के भी रिश्तेदार हों और तमाम हवाशी, इन सब को ये फरू मुज़क्कर करीब का जो है वो महजूब कर देता है। तमाम हवाशी, जैसे पिछले सवाल के जवाब में भी बताया गया है कि हवाशी से मुराद हर किस्म के भाई बहनें भतीजे वगैरह और ऐसे ही चचा और चचाजाद मुराद हैं। सवाल नंबर 4, फरू के मुन्नस का कायदा बयान करें, इस हवाला से है। तो इसका जवाब है, फरू की मुन्नस हवाशी में से सिर्फ इखवाली को महजूब कर देगी। इसका मतलब यह है कि अगर मैयत की मुज़क्कर औलाद ना हो, मुअन्नस औलाद हो, किसी भी दर्जे की हो, तो वो मुअन्नस हवाशी में से सिर्फ इखवाली यानी अखियाफ़ी भाई या अखियाफ़ी बहन को हाजिब होंगी, इनको महजूब करेंगी। इनके अलावा वो किसी को हाजिब नहीं होंगी। हाँ, ये मुमकिन है कि दीगर जो वरासा है वो किसी और वजह से वो महजूब हो जाए। सवाल नंबर 5, उसूल के मुअन्नस का कायदा बयान करें, इस हवाले से सवाल है। इसका जवाब ये बनता है, उसूल की मुअन्नस यानी माँ दादी वगैरह, उसूल में दूर की मुअन्नस रिश्तेदार यानी हर तरह की जद्दा को महजूब कर देगी। अगर मैयत की माँ मौजूद हो तो मैयत की दादी और नानी ये दोनों महरूम हो जाएगी, वरासत में से इनको हिस्सा नहीं मिलेगा। ये महजूब होंगी और इनके लिए हाजिब माँ होगी। सवाल नंबर 6, उसूल के मुज़क्कर का कायदा बयान करें। उसूल का मुज़क्कर उसूल में दूर के तमाम मुज़क्कर रिश्तेदार और तमाम हवाशी को महजूब कर देगा। इसका मतलब यह है कि अगर वरासा में बाप भी मौजूद हो, दादा भी मौजूद हो तो दोनों तो कहलाएंगे उसूल ही, लेकिन बाप के होते हुए दादा परदादा और दीगर इस तरह के जो अब के अंदर जिनका शुमार होता है और तमाम हवाशी, हर किस्म के भाई बहन और चचा वगैरह चचाजाद सब महजूब हो जाएंगे और इनके लिए हाजिब ये बाप कहलाएगा। अलबत्ता बाप के अलावा अगर दादा मौजूद हो, इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जाता है। पहले भी पिछले लेक्चरों में भी बताया जा चुका है। इस हवाले से इशारे के तौर पर
تو انشاءاللہ تفصیلی طور پر اس کو اپنی جگہ پر بیان کیا جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ کیا دادے کے ساتھ بہنوں کو عینی بہن اور اللاتی بہن، اخیافی بھائی بہن تو اس کے ساتھ بھی بالاتفاق وارث نہیں بنتے، لیکن عینی بہن اور اللاتی بہن یا پھر عینی بھائی اور اللاتی بھائی دادا کی موجودگی میں ان کو وراثت میں سے حصہ دیں گے تو کس قدر دیں گے، کیا طریقہ کار ہوگا۔ سوال نمبر 7، مذکر حواشی کا قاعدہ بیان کریں۔ مذکر حواشی اپنے دور کے تمام مذکر و مؤنث حواشی کو محجوب کر دیں گے سوائے اخوال کیونکہ حواشی میں سے ان کو کوئی محجوب نہیں کرتا اور نہ ہی یہ حواشی میں سے کسی کو محجوب کرتے ہیں۔ یہاں بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو میں نے پیچھے ورثہ بیان کیے تھے اگر ان ورثہ کو ذہن میں اسی ترتیب سے رکھیں کہ سب سے پہلے حواشی میں عینی بھائی آتا ہے، اس کے بعد اللاتی بھائی آتا ہے، ایسے ہی پھر عینی بھائی اور اللاتی بھائی دونوں نہ ہوں تو عینی بھتیجا آتا ہے، یہ بھی نہ ہو تو پھر اللاتی بھتیجا آتا ہے، اگر یہ چاروں نہ ہوں تو پھر عینی چچا، یہ پانچوں نہ ہوں تو اللاتی چچا، یہ 6 ہی نہ ہوں تو عینی چچا داد، اگر یہ 7 کے 7 ہی نہ ہوں تو اللاتی چچا داد۔ اس ترتیب سے آپ ان کو یاد کریں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور کوئی دقت بھی پیش نہیں آئے گی۔ لیکن یہ تو تمام حواشی کو محجوب تو کر دے گا، لیکن اخیافی بھائی بہن کو مذکر حواشی جو ہے نا وہ محجوب نہیں کرتا۔ سوال نمبر 8، مؤنث حواشی کا قاعدہ بیان کریں۔ تو اس کا جواب یہ بنتا ہے مؤنث حواشی میں سے کوئی کسی کو محجوب نہیں کر سکتا۔ کلی طور پر تو قاعدہ یہ ہے، لیکن جب عینی بہن مؤنث فرع کے ساتھ یعنی بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبہ مع الغیر بن رہی ہو تو اس وقت عینی بہن سگے بھائی کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی جو کام سگا بھائی کر سکتا ہے، جو ورثہ سگے بھائی کی وجہ سے محجوب ہو جائیں گے وہ عینی بہن کی وجہ سے بھی محجوب ہو جائیں گے، لہذا جنہیں عینی بھائی محجوب کرتا ہے مذکورہ صورت میں انہیں عینی بہن بھی محجوب کر دے گی۔ ایسے ہی مؤنث حواشی میں اللاتی بہن بھی جب اسبہ مع الغیر بن کر حصہ لے رہی ہو، یاد رہے اللاتی بہن اس وقت اسبہ مع الغیر بنتی ہے جب عینی بہن نہ ہو، اگر عینی بہن ہو، عینی بہن اسبہ مع الغیر بن کر حصہ لے رہی ہو تو وہ اللاتی بھائی بہنوں کو محروم کر دیتی ہے، اس صورت میں اللاتی بھائی بہن حصہ نہیں لیتے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عینی بہن موجود نہ ہو، تو تب اللاتی بہن جب اسبہ مع الغیر بن کر حصہ لے رہی ہو تو یہ بھی اللاتی بھائی کے قائم مقام ہوگی، اور جنہیں اللاتی بھائی محجوب کرتا ہے انہیں یہ بہن بھی محجوب کر دے گی۔ اخیافی بہن کے حوالے سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، پھر یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ اخیافی بہن کو کسی قسم کا بھی بھائی یا کسی قسم کی بھی بہن محجوب نہیں کرتی، ان کو صرف محجوب کرتی ہے، اس کو جو صرف ان کا جو حاجب ہوتا ہے وہ مذکر اولاد یا پھر مؤنث اولاد یا پھر مذکر اصل باپ دادا ہو تو یہ ان کو محجوب کر دیتے ہیں، ان کے لیے یہ حاجب ہوتے ہیں، بصورت دیگر یہ محجوب نہیں ہوتے۔ سوال نمبر 9، حجب کے ممکنہ اصولی دلائل کتنے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب یہ ہے کہ حجب کے ممکنہ اصولی دلائل 3 ہو سکتے ہیں، جن کی تفصیل میں نے لیکچر نمبر 23 کے اندر بیان کر دی ہوئی ہے۔ اگر آپ ان کی تفصیل جاننا چاہیں تو آپ لیکچر نمبر 23 کو سن سکتے ہیں۔ اور اگلے سوال کے تحت سوال نمبر 10 کے تحت بھی تھوڑی بہت ان کی تفصیل موجود ہے۔ سوال نمبر 10 ہے اصول واسطہ، اصول عصبہ اور اصول کلالہ کی وضاحت کریں۔ اس حوالے سے بھی میں نے تفصیل سے لیکچر نمبر 23 کے اندر بیان کیا ہے۔ اصول واسطہ
جو شخص کسی واسطہ سے میت کا رشتہ دار بنے وہ شخص اس واسطہ کی موجودگی میں محجوب ہوگا۔ مثلا پوتا بیٹے کے واسطہ سے رشتہ دار بنا ہے، لہذا بیٹے کی موجودگی میں پوتا محجوب اور بیٹا حاجب ہوگا، کیونکہ اصل حصہ تو صاحب واسطہ کا ہی ہوتا ہے۔ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے عموم کے تحت بعد کے رشتہ دار کو دیا جاتا ہے، لیکن اس اصول سے اخیافی بہن اور اخیافی بائی اور دادی یہ لوگ مستثنیٰ ہیں، کیونکہ یہ دونوں طرح کے ورثاء جس واسطہ سے رشتہ دار بن رہے ہوتے ہیں ان کی موجودگی میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ استثناء کی وجہ یہ ہے کہ یہ رشتہ دار اپنے صاحب واسطہ کا حصہ نہیں لیتے، بلکہ ان کا حصہ بالکل الگ سے طے ہوتا ہے، لہذا یہ واسطہ کی موجودگی میں بھی وارث بنتے ہیں۔ نمبر 2 جی، اصول عصبہ۔ روایت عصب میں اقرب عاصب کو باقی کا حقدار بتلایا گیا ہے، اس لیے اسباب نفس میں قریب کا عاصب دور کے عاصب کو محجوب کر دیتا ہے۔ اس کے لیے بھی مذکورہ مثال کو سمجھ لیجئے کہ بیٹا قریب کا عاصب ہے، پوتا دور کا عاصب ہے بیٹے کی نسبت، لہذا بیٹے کی موجودگی میں دور کا عاصب پوتا جو ہے وہ محجوب ہو جائے گا۔ اصول کلالہ کے حوالے سے جی، مونس فرع مونس یعنی اخوہ لام اخیافی بائی بہن کو کلالہ کے اصول سے ہی محجوب کرتی ہے۔ فروع اور اصول کے مذکر اخوہ تمام قسم کے بائی بہنوں کو اصول کلالہ کے تحت ہی محجوب کرتے ہیں۔ فرع مونس روایت عصبہ اور روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے صرف اخیافی بائی بہن کو محجوب کرتی ہے۔ اچھا جی، ایک ٹرم ہے کلالہ، یہ پچھلے لیکچرز میں بھی استعمال ہوئی، اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ کلالہ کس کو کہا جاتا ہے۔ تو کلالہ کے حوالے سے اس کی 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک کلالہ شتاء اور دوسرا کلالہ سیف۔ کلالہ شتاء کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مرنے والی جو میت ہے، میت کے نہ کسی قسم کی فرع نہ ہو، نہ مذکر نہ مؤنث، اور اس کی اصل بھی نہ ہو، مذکر اصل نہ ہو، تو اس صورت میں اخیافی بائی اور بہن کو حصہ ملتا ہے۔ یہ ان کو اصول کلالہ، اس کلالہ کے تحت ان کو حصہ دیا جاتا ہے۔ اور اصول کلالہ جو سیف ہے اس کے اندر عینی بہن اور اللاتی بہن، یہ اس قسم کے جب بائی بہن ہیں ان کو وارث بنایا جاتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب میت کی مذکر فرع نہ ہو اور اصول بھی نہ ہو۔ اصول میں سے بالخصوص بالاتفاق جو ہے وہ باپ نہ ہو، دادا ہو، تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر کو اچھی طرح سے سنا ہوگا اور آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس لیکچر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر آپ اس چینل پر بالکل نیو ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے۔ تقسیم جائیداد کے حوالہ سے اس کے حل کے لیے کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو اس کے لیے آپ اسکرین پر موجود نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور جی میل کے ذریعے آپ میل بھی بھیج سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔